बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने पाकिस्तानियों से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर ज़रा सब जो देख रहे हैं बड़ा ज़रा गौर से मेरी बातें सुनें। देखिए, एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी गवर्नमेंट को हटाया गया और बैरूनी साजिश के साथ जो मुलव्विस थे, जिनको कोलैबोरेटर्स कहते हैं, वो लोग जिनको मैं मीर जाफ़र और मीर सादिक कहता हूँ, उन्होंने मिल के ये बैरूनी साजिश को कामयाब किया। और ये जब हमारी हुकूमत गिराई गई तो किन जगह पे बड़ी खुशी बनाई गई। हिंदुस्तान के आप मीडिया देख लें, ऐसे लगा जिस तरह कि कोई हिंदुस्तान का ही कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया। इजराइल में बड़ी आप उनकी मीडिया देखें तो वो भी खुश हुए। और मगरिबी मीडिया जो मुझे जानता है, हिंदुस्तान का मीडिया भी मुझे जानता है, उनके अंदर भी एक रजीम चेंज को किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि वहाँ बड़ा बुरा समझा जाता है कि बाहर से बैठ के किसी एक जमहूरियत को गिराया जाए। तो आज वो आगे चल रही है वो साजिश, और मैं उस साजिश की आज पहले एक चीज़ से शुरू करता हूँ। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। यानी हमें और फौज को एक ऐसा पेश किया जाए कि हम एक दूसरे के कोई मुखालिफ हैं, और ये एक प्लान करके किया जा रहा है। मैं सिर्फ जो आप सब देख रहे हैं, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट चल रही थी तो सबसे ज़्यादा तनकीद जब आती थी हिंदुस्तान से मेरे ऊपर, तो वो ये क्या कहते थे कि इमरान खान फौजियों का, पाकिस्तानी फ़ौज लेके आई हुआ है, उनका पुतला है। सबसे ज़्यादा ये करते थे, और मुसलसल उनको तकलीफ़ थी कि जी ये फ़ौज और गवर्नमेंट एक ही पेज पे चल रही है। आपको पता नहीं इस चीज़ का इल्म है या नहीं, या याद हो या ना हो, फौज लेके आई हुआ है, उनका पुतला है। सबसे ज़्यादा ये करते थे, और मुसलसल उनको तकलीफ़ थी कि जी ये फ़ौज और गवर्नमेंट एक ही पेज पे चल रही है। आपको पता नहीं इस चीज़ का इल्म है या नहीं, या याद हो या ना हो, कि एक हमारे सोशल मीडिया के जुनूनी नौजवानों ने एक चीज़, एक बेनकाब किया जिसको कहते थे यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब। ये क्या थी? इसमें तकरीबन 800 फेक साइट्स थी, और ये फेक साइट्स क्या कर रही थी? ये मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी, जिसमें कई पाकिस्तान के सहाफ़ी भी शामिल थे, कई वो लोग शामिल थे जो आज इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ अब नज़र आते हैं। और ये क्या कह रहे थे? दो लोगों को अटैक कर रहे थे, एक इमरान खान को और एक पाकिस्तानी फ़ौज को। और तकलीफ़ ये थी कि ये साथ चल रहे हैं। इनकी करप्शन, जो यहाँ से पैसा चोरी करके लेके गए, उसके ऊपर दास्तानें लिखी हुई हैं, बैरून मुल्क किताबों में मेंशन है, BBC की डॉक्यूमेंट्री में इनकी चोरी का मेंशन है कि यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर लेके गए। यहाँ इनके ऊपर पता नहीं कितने करप्शन केसेस हैं। तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं, और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। देखें, ये साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज़्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज़ नहीं पहुंचा सकती। मैं 18 साल का भी नहीं था जब मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया, मुझे याद है 1970 मार्च में, और मैं मेरा फर्स्ट कज़न थे ब्रिगेडियर शफीक, उनके साथ ठहरा हुआ था। तब मुझे पता चला कि वो कितनी नफ़रत अपनी फ़ौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क टूटा,
ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ آج وہی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے، سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے۔ وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹہ سے لے کے کراچی، سندھ، پنجاب، سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے۔ اور یہ سازش کی جا رہی ہے، اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں، کولیبریٹرز ہیں اور وہ سازش کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں بتاؤں ہوا کیا۔ پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا، یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی۔ پھر ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا تھا 25 مئی کو، انہوں نے وہ یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے، یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی۔ 2-3 بجے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں عورتوں نہ چادر نہ چار دیواری کی فکر، وہاں انہوں نے دہشت پھیلائی۔ کبھی ایسی دہشت نہیں پاکستان میں پھیلائی گئی جس طرح کی شیلنگ کی فیملیز پہ، لوگوں پہ، یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا۔ اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش کر دو پارٹی کو۔ ان کے ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں، یہ جب ہم پورا زور لگائیں گے، ان کو ڈرائیں گے، یہ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد آ گیا بائی الیکشن کمیشن پوری طرح ان کے ساتھ ملی ہوئی، اس نے ہر حربہ استعمال کیا ان کو جتانے کے لیے نون لیگ کو، ایڈمنسٹریشن ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی، پوری انہوں نے کوشش کی وہ الیکشن، اور ان کو پورا اعتماد تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اس طرح کی پبلک نکلی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بائی الیکشن کیا، جنرل الیکشن میں اس طرح پبلک نہیں نکلی۔ آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے، جو کہ آپ نہیں لے سکتے۔ مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی، آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے۔ آصف زرداری نے 3 مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے 1 لی ہے، اور یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں، اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے، اب یہ فیز آنے والا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے، کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہے، دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھنساؤ کسی کیس میں۔ اور کردار کشی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کون سے میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے، اور ان کو شک تھا، یہ جو ARY کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے، مجھے یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ کوئی چینل جو میرا موقف رکھے گی اس کو بند کر دو، یوٹیوبرز جو میرا موقف رکھیں گے ان کے منہ بند کر دو، خوف اتنا پھیلا دو کہ کوئی میرا موقف ہی نہ رکھے، اور وہ جو چینلز ہیں جو کہ جن کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے، اور ان کو پوری طرح میری کردار کشی پہ استعمال کیا جائے۔ اور یہ ان کا پلان ہے۔ اب یہ پلان شروع ہو رہا ہے، یہ جو ARY سے ہوا ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے، اور یہ ابھی یوٹیوبرز پہ آئیں گے، ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے، کوشش کریں گے کہ پورا منہ بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر ذلیل کیا جائے۔ میں پھر اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھیں، میرا یہ ایمان ہے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر آتا ہوں شہباز گل کے اوپر۔ دیکھیں، شہباز گل نے جو کہا، اور اگر وہ قانون کے خلاف تھا تو بڑا آسان ہے، اس کا ہمارا آئین ملک کا، ہمارا قانون ایک پروسیجر بتاتا ہے کہ اس کے اوپر چارج لگائیں، اس کو موقع ملے عدالت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرنے کا، اور کیا اس نے کس کانٹیکس میں کہا، کیا کہا، اس ہر انسان کو، ہر دنیا کی قانون کا نظام اس کو موقع دیتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے۔ لیکن جو یہ ہوا، اس کی گاڑی کو شیشے توڑ دیے، اس کو جس طرح اٹھایا، اس کے ڈرائیور کو مارا گیا، پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہو گیا وہ، ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پتہ چلوا رہے ہیں کہ جی وہ کدھر جی گیا۔
یہ کون سے قانون اور آئین کے مطابق ہوا؟ اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کر دوں، ہمارا کیونکہ پھر سے جینا مرنا اس ملک میں ہے، میرے کوئی بیرونی ملک کے ساتھ سے نہیں پڑے کہ میں جب مشکل پڑے تو باہر بھاگ جاؤں، میں نے تو جینا مرنا یہاں ہے، میرا تو کچھ نہیں باہر۔ ہماری طرح کے لوگوں کو زیادہ اس ملک کی فکر ہے، اور جس کو اس ملک کی فکر ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج ملک کا ایک مضبوط ادارہ بنے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ملک کا ادارہ کمزور ہو۔ میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا، مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں، اور میں میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق، ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ آج وہی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے، سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے۔ وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹہ سے لے کے کراچی، سندھ، پنجاب، سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے، اور یہ سازش کی جا رہی ہے۔ یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدھر سے اٹیک ہو، اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ہے۔ یعنی پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ ISI اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ تو نواز شریف نے پہلے کہا یہ، پھر ڈون لیگز کیا تھی؟ ڈون لیگز کے اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی ISI ملوث ہے، پاکستان کی فوج۔ اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جو تب تھے جنرل رحیل، بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا سردار ہے، اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا، اسی نریندر مودی کو جب کھاٹمانڈو کے اندر سارک کانفرنس ہوتی ہے تو برکا دت جو ان کی لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نریندر مودی سے میٹنگ کر رہا تھا، اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں، یعنی اپنی فوج سے ڈر کے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں۔ ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔